अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम तहलीली जायज़ा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये तहलीली जायज़ा दर हकीकत एक तबसरा है हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामज़िल्लुहुल आली कि उस ख़िताब पर कि जो उन्होंने ख़वातीन के इज्तिमा में कुमुल मुक़द्दसा में कुछ फ़रमूदात और कुछ इरशादात उन्होंने फ़रमाए थे हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत के उन्वान से, और इस पर जो है उनके नुकात के ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं, एक तहलीली जायज़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और आज जो मुहिम शख्सियत हमारे साथ महफ़ गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, और राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामु अलैकुम। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफ़ियत से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले आपकी खिदमत में हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रहलत के हवाले से अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं, और नहायत तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने एक दफ़ा फिर हमें सआदत बख्शी। और क़िबला अगर आप इजाज़त फ़रमाएँ तो सवालात का सिलसिला भी उसी ख़िताब के उन्वान से मैं आपकी खिदमत में सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। जी शुक्रिया क़िबला। दर हकीकत ये ख़िताब मर्जा अली क़दर हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह ने जो हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रहलत के हवाले से कुछ गुफ्तगू पेश की थी, तो पहला सवाल मैं इसी उन्वान से करना चाहूँगा कि ख़ुद हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत और हमारे लिए मर्द व ज़न के लिए वो किस तरीक़े से नमूने अमल है, इस पर अगर एक वज़ाहत फरमाएँ। हम अपने की खिदमत में वफ़ात की सबक से ताज़ियत और पेश करते हैं और करते हैं के मौके पर हमें ये मौका है इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू कर सके। आपने बयान भी फरमाया कि हज़रत अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला की तकरीर के ऊपर एक तबसरा या एक तहलीली जायज़े के उन्वान से है, लिहाजा इस हवाले से जनाब ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के हवाले से जो नुक्ता काबिल बयान है वो ये कि उन्होंने अपने खिताब में भी इशारा फरमाया कि जनाब ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा न सिर्फ मक्के और न सिर्फ सरज़मीन हिजाज बल्कि सरज़मीन जज़ीरतुल अरब या खित्ता अरब के ऊपर एक मुतशख़्ख़िस एक पहचानी हुई खातून थी। सुभान अल्लाह। देखते हैं जी फ़नी ख़राबी की वजह से राब्ता मुनक़ते हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा गुजारिश है कि जो ही अगर गुंजाइश है तो फ़ौरन राब्ते को कायम किया जाए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सके। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंशाअल्लाह दोबारा उम्मीद करता हूँ कि राब्ता कायम हो जाएगा। बहुत अजीम शख्सियत है, यानी इस उन्वान से कि कई सारे अहादीस है जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही से वारिद हुए। फरमाया कि इस्लाम जो चला है, इस्लाम
جو اپنے اقتدار پہ آ چکا ہے، اس میں 3 شخصیات کا تذکرہ ہے، بعض میں 2 شخصیات کا تذکرہ ہے۔ جو 3 شخصیات ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یہ 3 شخصیات۔ اور بعض احادیث میں حتیٰ 2 شخصیات ہیں، یعنی حضرت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مال و دولت اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار، اس 2 سے جو ہے وہ اسلام کا سلسلہ چلا ہے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بے نظیر شخصیت بھی اس میں روایات میں موجود ہے کہ ان کی استعانت بھی شامل تھی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو 83 جنگوں میں رسول اللہ کو فتح دلانے والی شخصیت ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ہوتا ہے اقتصادی حوالے سے، تو اقتصاد کے لیے ایک ایسے میاناز شخصیت کی ضرورت ہے، ایک ایسا اعلیٰ درجے کے ثروت مند شخصیت کی ضرورت تھی، کیونکہ ظاہر لوگ ترک تعلق کر چکے تھے، اور ترک تعلق جب آپ سے کوئی کرتا ہے تو پھر بغیر اس میں آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک جو ہے وہ زور بازو کہ کوئی ہو جو آپ کی حمایت کرے، اور ایک آپ کو اقتصادی چیزوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سب تو آپ کے ساتھ ترک تعلق کر چکے ہیں۔ تو یہ 2 شخصیات جو مہم تھے، امیر المومنین علیہ السلام جنہوں نے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے امیر المومنین، تو خود شجاعت حیدری اور اموال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ 2 چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے، اور بار بار روایت میں ہے کہ حتیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت میری تائید حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، روایت ہے۔ اور حتیٰ یہ بھی روایت میں ہے کہ جب بھی، یعنی بعد از وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جب بھی کوئی تذکرہ کرتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے، تو کہتے رسالت مآب گریہ فرماتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ جو معصوم شخصیت ہے، وہ ان کا غم اور غصہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم مثلا بس اوقات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جو ہے بس اوقات چیزیں چون غیر معصوم ہے، تو ہم جو ہے اپنے جو گزر گئے ہوتے ہیں شخصیات، ان کے لیے گریہ کرتے ہیں، لیکن معصوم کا گریہ اس سے بالاتر ہے۔ معصوم جو ہے وہ اسلام اور خدائی نظام کے لیے ہے، یعنی یہ وہ خالی جگہ ہے کہ جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس عنوان سے دوبارہ بہرحال الحمدللہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ نہ صرف حجاز اور مکے میں بلکہ خطہ عرب اور جزیرت العرب میں اس شہرت کی حامل تھی کہ جس کی بنیاد پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ملیکۃ العرب کے خطاب سے نوازا گیا ہے، سبحان اللہ، حجاز مکہ۔ اب یہ عنوان جو مشہور ہے، اب بہرحال یعنی مسلمان یا غیر مسلمان جو مورخین ہیں وہ کافی حد تک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اس جہت کو مثلا بڑا کر کے پیش کریں کہ چونکہ جناب خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون تھی، لہٰذا ان کی شہرت تھی اور یہی مثلا ان کی شخصیت ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اس مال سے وابستہ نہیں ہے کہ جو مثلا ان کے پاس تھا یا جس سے وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ مال بہت سارے لوگوں کے پاس رہا ہوگا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ تھے ایسے کی جو تجارت کیا کرتے تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو اس جہت سے شہرت کی باعث ہوئی، اس میں سے ایک سلسلہ یہ تھا کہ ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے بہرحال خود تو سفر تجارت پہ نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا دوسروں کو سفر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، یعنی نہ صرف اپنے لیے جس کو تجارت اور بازار بنا کے رکھا تھا بلکہ
دوسروں کے لیے یہ راستہ اور یہ امکان فراہم کرنا اور دوسروں کے لیے یہ سلسلہ قائم رکھنا، یہ جناب خدیجہ کے یعنی اگر مالی جہت سے بھی دیکھا جائے تو جناب خدیجہ خصوصیت یہ جی۔ دوسرا یہ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ باوجود اس کے کہ مکے میں رہ رہی ہیں، صحیح، اور مکہ بہرحال یعنی اس کا لقب ام القری ہے اور بہت ہی مبارک سرزمین ہے کہ جس کو قرآن مجید نے مبارکہ کا لقب دیا، ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، سرزمین مکہ جو ہے وہ مبارک ہے۔ لیکن اس وقت یعنی قبل اسلام اور جس سے ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اس وقت ام القری کے ساتھ ساتھ گویا ام الفساد بھی تھا، بے شمار فساد اس سماج میں پائے جاتے تھے۔ اب اس فساد کے حوالے سے بہرحال یعنی بہت ساری چیزیں ناگفتہ بے ہیں اور ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے جہاں پر فساد اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ اخلاقی اقدار نام کی کوئی چیز نہ ہو، یا بسا اوقات فقر یعنی فحشا کا بازار گرم ہو، ایسے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار یہ ہے کہ وہ طاہرہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ لقب طاہرہ ہے۔ اب بہرحال یعنی اس حوالے سے مرجع علی قدر نے اشارہ بھی کیا کہ مثلا ہمارے زمانے میں فساد ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم اشارہ بھی کریں گے کہ اگر دور میں یہ بات کرتے ہیں کہ مثلا اس فساد کے دور میں بھی اصلاح کا امکان پایا جاتا ہے، یا امکان پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو بچا کے رکھیں، بنا کے رکھیں، سنوار کے رکھیں، اصلاح کر سکیں، اس کے لیے ایک بہترین نمونہ جناب خدیجہ کا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم اس کو شاید جو ہے وہ اس طریقے سے تصور نہیں کر سکتے جو مکے میں تھا۔ جی بے شک۔ مثلاً غلام اور کنیز تو بہرحال ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، آزاد خواتین بھی جو ہے وہ فحشا کے بازار میں ملوث تھی۔ اللہ اللہ، ایسے ماحول میں اگر ایک جناب خدیجہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کو اس قدر اس حد تک محفوظ رکھ سکتی ہیں کہ وہ طاہرہ کے لقب سے نوازی جائیں، تو پھر ہمارے لیے بہرحال یہ امکان پایا جاتا ہے۔ بے شک۔ جناب خدیجہ ایک خطب سیدہ ہے، یعنی صرف یہ کہ اپنے لیے مال ایک جس کو کہا جائے بہت بڑی پونجی سرمایہ اکٹھا کر کے رکھ لیا تاکہ اپنے کام، بلکہ یہ سرمایہ اس مکے کے غریب اور فقراء کے کام آ رہا ہے، اس مکے کے ان افراد کے کام آ رہا ہے کہ جو بسا اوقات صلاحیت نہیں رکھتے تجارت کی، ان کو یہ تجارت کے لیے سرمایہ دیتی ہیں اور ان کو صحیح اور شریک کرتی ہیں۔ یہ سرداری ہے، یہ انسان کے جس کو کہا جائے وہ سطح قلب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ صرف مالداری سے نہیں آتا، یہ دلداری سے آتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہو وہ یعنی انسان یہ کام نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہ مال کی زیادتی کے ساتھ خساست اور کنجوسی بھی ہو، بلکہ مال کی زیادتی سخاوت پڑتی ہے تو اس کو سیادت کا نام دیا جاتا ہے، اس کو سرداری کہا جاتا ہے۔ یہ جناب خدیجہ علیہ کی شخصیت تھی وہ اس زمانے میں کہ جب فساد اس قدر عام تھا کہ جس زمانے کو زمانے جاہلیت۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مختصر وقت میں وضاحت فرمائی۔ ایک سوال جس کے اوپر مرجع علی قدر نے پہلے کی بھی خطاب جو ہیں اس میں بھی انہوں نے اس نقطے کا تذکرہ فرمایا کہ جس طریقے سے مرد جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں دین اسلام حقیقی کی، اسی طریقے سے خواتین بھی کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خواتین آج کے اس دور میں کس طریقے سے دین کی خدمت کر سکتی ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، اس حوالے سے پہلے ہم ایک مقدمے کے طور پر ایک اور اشارہ کر دے رہے ہیں کہ بہرحال دنیا میں یعنی ہر کمیونٹی اور ہر سماج کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ صحیح۔ ان کی باتیں کرتے ہیں کہ مثلاً عورت کو سماج میں خدمت کا ہم موقع دیں یا اس کے لیے موقع فراہم کریں، یا موقع ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ہم اس سماج کی سچویشن اور اس حالت کو سمجھ لیں کہ سماج کیسا ہے، کہ وہاں پر ہم کہیں عورت اس سماج میں خدمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یعنی عورت کے لیے جو مغربی سماج نے اور یورپ نے جو خدمت کا نام اور لیا اور کہا کہ بھائی عورت کو بھی سماج میں رہنا چاہیے اور اس کے بعد معاشرے میں اس کو باہر آ کر خدمت کرنے کا موقع دینا چاہیے اور اس کو
جی غالباً دوبارہ کوئی فنی مشکل ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی گزارش ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے اس وقت اور تقریباً 10-12 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت گزارشات آپ سماعت فرما رہے تھے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی رابطہ قائم کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے نظیر شخصیت ہے اور بے مثال شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت کے جس کا کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کو فلاں جو ہے ازواج میں سے فلاں شخصیت نے ایسے کیا. یہ سب چیزیں جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں، یعنی خود جو بعض ازواج رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ اس عنوان سے کہ ان کو جو ہے رسول اللہ کی سب سے محبوب ترین بیویوں کے سامنے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ گفتگو کریں گے چونکہ رابطہ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو چکا ہے. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیں. جی، تو مغرب نے اگر عورت کو یہ نعرہ لگایا کہ اس کو ہم سماج میں خدمت کا موقع دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی جائگہ، کوئی مقام نہیں بنایا سماج میں، اس کو صرف گھر سے باہر لا کے کھڑا کر دیا. صحیح. اب مثلاً جو دل چاہے وہ کرے، جی، اور اسی کو وہ نام یہ دیتے ہیں کہ ہم نے عورت کو آزادی دے دی، ہم نے عورت کو مثلاً سماج میں خدمت کا موقع دیا. یہ جو ہے وہ غلط روش ہے. جی، یا مثلاً اگر ہم اپنے سماج کے حوالے سے بھی ذکر کریں کہ سماج میں عورت کیا خدمت کر سکتی ہے. ہمارے سماج میں مثلاً جو ہے وہ کنسرٹ ہوتے ہیں، ناچ گانے کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈانسنگ بار ہوتے ہیں. یہ سارے جگہ ہیں کہ جہاں پر عورت جو ہے وہ دے سکتی ہے. ہم کہیں عورت سماج میں آ کر اپنی خدمت دینا چاہیے. کیا خدمت ہو رہی ہے کہ جا کے بار میں مثلاً ناچ لے، تو ہم کہیں گے کہ ایک بہت ہی عظیم خاتون ہے کہ جو اچھا ڈانس کرتی ہے. جی، دین اگر عورت کے لیے یہ راستہ فراہم کرتا ہے تو پہلے اس کا ایک مقام قرار دیتا ہے. بالکل. کہ اس مقام کے اوپر وہ خدمت کر سکتی ہے. لہذا دو راستے ہیں، دو جہت ہے. ایک بالکل ڈائریکٹ ہے کہ ڈائریکٹ عورت مثلاً خدمت کر سکتی ہے. جی، دین کو سیکھنا اور سکھانا جیسے ایک مرد انجام دے سکتا ہے، ویسے ہی ایک خاتون بھی انجام دے سکتی ہے. اور الا ماشاءاللہ اسلام کی تاریخ میں ان 14 صدیوں میں بے شمار خواتین ہیں کہ پیغمبر کے صحابیات سے لے کر ائمہ علیہ السلام کے بعد صحابیات اور اس کے بعد پھر علماء کی زندگی میں بے شمار ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. لیکن یہ خدمت بھی اگرچہ مثلاً ہم اس کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی کامل خدمت نہیں ہے کہ جو ایک خاتون اس کے علاوہ اپنے گھر میں رہ کے کر سکتی. صحیح. اب اس حوالے سے اصل جو ہماری سوچ ہے، یا جو ہم جس سوچ کو یعنی دنیا نے بنا دیا ہے اور اس حوالے سے پھر ہم اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ سوچ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سماج میں عورت کو خدمت کا موقع کیوں نہیں دیا جا سکتا، کیوں نہیں دیا جاتا. بالکل. تو جس وقت سماج کہتے ہیں تو کیا ہمارا گھر اور اس کے اندر کا حصہ سماج کا حصہ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہے. جی، دوبارہ غالباً نیٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز ٹائم ہے ہمارے پاس، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے. اور جہاں تک خواتین کے خدمت کا تعلق ہے تو خود مرجع علی قدر نے فرمایا کہ خود خواتین جو ہے وہ بہت ساری امور میں جو ہے وہ اثر انداز مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. اور اس عنوان سے کہ جیسے خود جی رابطہ قائم ہو چکا ہے. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیں. جی، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ گھر کے اندر جو عورت خدمت انجام دے رہی وہ بھی اسی سماج کی خدمت ہے. صحیح، بالکل. اب اس حوالے سے ایک مثال کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں ناظرین کی خدمت میں کہ مثلاً آپ ایک عورت ہے کہ جس نے میدان سیاست میں قدم رکھا اور بہترین خدمت، یعنی بالکل ایک اسلامی دائرے کے اندر اور عدالت سب کچھ آپ فرض کر لیں کہ ایک بہترین خدمت اس نے مثلاً ایک ملک کی، ایک سماج کی انجام دی ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. صحیح. 10 20 50 سال وہ ایک ملک کی صدارت کو سنبھال کے رکھا. جی.
چلایا. اس خدمت کا انجام اور اس خدمت کا نتیجہ کتنے دن کا ہوا؟ 50 سال. جس دن وہ مر جائے گی اس کے دوسرے اس خدمت کا کوئی صلہ وہاں ہونے والا نہیں ہے. جی لیکن اس کے مقابلے 50 سال میں اگر ایک خاتون نے 4 بچے پیدا کیے, صحیح, 4 بچوں کو ایسی تربیت دی کہ جو یہی کام انجام دے سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت مثال. بالکل. یہ خدمت زیادہ عظیم تھی یا وہ خدمت زیادہ عظیم تھی؟ جی 4 بیٹی پیدا کیا اس نے اور اس نے اپنے جیسی ماں بنا دیا. جی واہ 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 کیا بات ہے, بہت خوبصورت مثال ہے. واہ. 4 بیٹی پیدا کرتی ہیں, جی اس نے سماج کی خدمت کے لیے تیار کیا. جی. یہ خدمت عظیم ہے یا ایک ایک آدمی کی خدمت عظیم ہے؟ جی بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل. یہ ہمارے سماج کو بیوقوف بنانے کے لیے پہلے ہم نے اپنے گھر کو سماج کا حصہ نہیں بنایا. گھر کے اندر کی خدمت کو ہم سماج کی خدمت تصور کرتے ہیں. اور یہ ہم ذاتی میں ایسے ہیں نا کہ مثلا گھر کے باہر اگر 10-12 گھنٹے کام کر کے آتے ہیں تو ہم عورت سے حساب مانگتے ہیں. جی بالکل. تم تو گھر میں کیا کرتی رہتی ہو؟ گھر میں صبح سے شام تک جو اس نے کیا ہے وہ کہیں زیادہ جس کو کہا جائے وہ اہم تھا ہمارے اس 12 گھنٹے آفس کے کام سے. بالکل. ہمارے 12 گھنٹے آفس کا کام ایک الٹرنیٹ ایک دوسرا آدمی سنبھال سکتا تھا. جی. لیکن ہمارے گھر کا وہ کام جو وہ عورت کر رہی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا. یقیناً یقیناً. بالکل. ہے وہ بے بدیل ہے سماج میں, جہاں ہے وہاں پر کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا. بالکل. ایک اولاد جو شفقت اور محبت ایک عورت دے سکتی ہے وہ کوئی دایا اور آئی نہیں دے سکتی. یقیناً یقیناً. جب بھی ہم عورت کے اس مقام کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے راستے فراہم ہیں, جی, تو وہ راستے صرف اور صرف انحراف کے راستے ہوں گے. جی. اس کو دین نے جو ہے وہ جس کو کہا جائے وہ تجویز نہیں کیا ہے ہمارے لیے اور روا نہیں رکھا ہے جو ہے جہاں چاہے وہاں خدمت انجام دے. لہٰذا مثلا آج ہم کہیں گے کہ عورت ڈرائیوری کرنا چاہیے, اس کو آفس میں کام کرنا چاہیے, اس کو جو ہے وہ ٹی وی میں کام کرنا چاہیے, اس کو اسٹوڈیو میں کام کرنا چاہیے. نہیں جی, اگر ضرورت ہے کہیں پر وہ کام کرے, لیکن یہ خدمت اس کی ایک کامل خدمت بہترین خدمت کہیں سے نہیں. یقیناً یقیناً یقیناً. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے اور ایک فکری بات آپ نے فرمائی. یقیناً جو خاتون کی جائگاہ ہے اس کو اپنی جائگاہ پر خدمت کرنی چاہیے. ایک ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ کا ٹائم ہے اور اس 3 منٹ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ خود آغا نے دنیا میں جو فساد ہے اور اس فساد کے انہوں نے 2 وجہ بیان فرمائی, ایک اہل باطل کے تبلیغات اور ایک جو ہے اہل حق کی کامکاری. اس کو عنوان سے بھی اگر مختصر ایک پیغام آپ فرمائیں. دیکھیں اگر یہ دونوں باتیں ہم اکٹھا کر دیں تو زیادہ وہ مناسب رہے گا کہ ادھر تبلیغات اور ادھر کمکاری دونوں مل کر اس فساد کا سبب بنی ہے. یعنی مثلا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مثلا اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے, ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے دنیا میں, تو قبول تو ہم کرتے ہیں نا. صحیح, بالکل بالکل. اب اس کرنے کے پیچھے جو بے شعوری ہوتی ہے وہی ہماری کمکاری ہے, وہی ہماری بے شعوری. بالکل. کہ ہم نے کیوں مان لیا کہ جس سامنے والے نے مثلا اگر ایک آواز لگائی, ہم کو شیطان کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ شیطان جب وہاں محشر میں لوگ اس کو مجرم ٹھہرائیں گے کہ تم نے ہم کو بہکا دیا, تم نے ہم کو جو ہے پھنسا دیا. شیطان کہے گا نہ, ہمارا کوئی بھی بس نہیں چلتا تھا تمہارے اوپر, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. اللہ, بالکل. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے تم کو بلایا, تم آئے, تو تم بیوقوف تھوڑی نہیں. سماج میں کہتے ہیں نا کہ مثلا اگر وہ فلاں کو کہے گڈھے میں کود جاؤ, کنویں میں کود جاؤ, تو کود جاؤ گے. جی بالکل بالکل. لہذا ہماری یہ ناسمجھی باعث ہوئی کہ وہ تبلیغات اثر انداز ہوتی ہیں. جی, اگر ہم ناسمجھ نہ ہوتے تو ان کی تبلیغات باوجود اس کے کہ انہوں نے مثلا کوئی کسر نہیں چھوڑی, جی, تبلیغات کے مسئلے کو وہ ہمارے نہان خانے تک لے کے آئیں, ہمارے گھر کے اندر تک لے کے آئیں. بالکل. لیکن اگر وہ ہم شعور رکھتے ہوں, ہمارا سماج باشعور ہو, تو ان کی تبلیغ کا اثر نہیں ہونے والا ہے. لہٰذا مثلا پریونشن کے حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ مثلا بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں بچے موبائل نہ دیکھیں, ٹی وی نہ دیکھیں. آج یہ ممکن نہیں, جی, لیکن ہاں بچوں کو اندر سے اتنا باشعور بنایا جائے کہ یہ سب دیکھنے کے باوجود اس کا اثر نہ لے, یہ کام کر سکتے. جی بالکل بالکل.
ایسی ہے۔ قبلہ اللہ آپ کو آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا کو ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، التماس سے دعا۔ محتاج دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ سے، اور یقیناً انہوں نے خواتین کے اعتبار سے ایک عقلی بات کی ہے، اور یقیناً اگر خود بھی انسان دیکھیں تو ہر انسان کی ایک اپنی جائے گاہ ہے کہ اپنی جائے گاہ کے مطابق وہ کام کرے گا۔ آپ انسانوں سے ہٹ کر حیوانوں کی طرف بھی جائیں گے نا، وہاں پر بھی ہر حیوان کی اپنی جائے گاہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مثلا جس عنوان سے مثلا گھوڑے کو آپ جو ہے سواری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مثلا یہ مثال میں کوئی جسارت نہیں کر رہا، لیکن واقعاً ایسی ہے، اور انسانوں بھی ایسی ہے کہ ہر انسان، مرد کی اپنی جائے گاہ ہے، اور خود جوان کی اپنی جائے گاہ ہے، بچی کی اپنی جائے گاہ ہے، خاتون کی اپنی جائے گاہ ہے۔ تو اپنی جائے گاہ کے مطابق جو ان کی جگہ ہے، جہاں پر جتنی ان کی ایک لمٹ ہے، لمٹ تو ہر چیز کی ظاہر ہے کہ ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے خاتون کو سب سے پہلے اولین فریضہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی، کیونکہ بچوں کی تربیت جو ہے یہ نہایت ہی مہم ہے، جو اہم اور مہم ہے اس میں سے اہم یہ ہے کہ خود اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور ان بچوں کو جو ہے وہ آمادہ کرے، اور آمادگی کی صورت یہ ہے کہ اولاً ایک جامع میں یہ بچے جو ہے وہ ایک مفید بچہ ثابت ہو سکے، یہ بچہ مفید بچہ ثابت ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں، آئیں مل کے دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔